अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस नावल की तीसरा हिस्सा सुनते हैं। रिटायरमेंट के कितने अरसे बाद आपका शौहर का इंतकाल हो गया था? रिटायरमेंट के 1 साल बाद इनका इंतकाल हुआ था, रईसा ने बताया। मेरा ख्याल है इम्तियाज़ को 1971 में रिटायरमेंट मिला था। वो किस महकमे में काम करते थे? रईसा ने एक सरकारी महकमे का नाम बताया। मैंने पूछा, रिटायरमेंट के बाद इनके कुलीग इनसे मिलने तो आते ही रहते होंगे? इनका ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं था, रईसा ने जवाब दिया। बस कभी कभार सबूर साहब इनसे मिलने आ जाया करते थे। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने इजाफा किया। सबूर साहब इनके दफ्तर में अकाउंटेंट थे, लेकिन इम्तियाज़ की वफ़ात के बाद इनकी आमदोरफ्त भी ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, क्या आप सबूर साहब को मेरे दफ्तर में ला सकती हैं? मैं, रईसा ने उलझन आमेज़ लहजे में कहा। मैंने कहा, मैं सबूर साहब से तफसीली बात करना चाहता हूँ। आपके बयान के मुताबिक वो आपके मरहूम शौहर के ज़्यादा करीब थे। मुमकिन है इनसे कोई ऐसी मुफीद बात मालूम हो जाए जो इस केस में माविन साबित हो। आप फ़िक्र न करें बेग साहब, रईसा के बजाय मिसेस जाफ़री ने कहा। मैं सबूर साहब से आपकी मुलाकात का इंतज़ाम कर दूंगी। 2-4 बातों के बाद मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिसेस जाफ़री मुझे बैरूनी गेट तक छोड़ने आईं। रुखसत के वक्त मैंने इनसे पूछा, मिसेस जाफ़री, रईसा बेगम का सामान तो मुनीर शाह के घर में पड़ा है, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? मेरी मुनीर शाह से बात हुई थी, मिसेस जाफ़री ने बताया। उन्होंने कहा है कि जब तक रईसा का मसला हल नहीं हो जाता वो इसके सामान की हिफाजत करेंगे। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह महल्ले के 2-4 अफराद ताउन के लिए तैयार हो जाएं तो रईसा का मसला हल हो जाएगा और बिल्लू बदमाश से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। क्या ऐसा आप बंदोबस्त कर सकती हैं? आप मेरा इशारा समझ रही हैं ना? बिल्कुल समझ रही हूँ, मिसेस जाफ़री ने उस बात में सर हिलाया। रईसा से जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल हुई हैं, उनके पेश नज़र तो इस महल्ले का कोई शख्स बिल्लू के खिलाफ गवाही या कोई और इकदाम उठाने को तैयार नहीं होगा, लेकिन मैं अपने तौर पर कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ इंतज़ाम हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो केस की कोई बेहतर सूरत सामने आ जाएगी। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो रईसा हिम्मत से काम लेकर आईजी के पास चली जाती तो बिल्लू का टंटा आसानी से हल हो सकता था। आप वजह फरमाते हैं, मगर इसमें इतना दमखम नहीं है, मिसेस जाफ़री ने कहा। दीगर महल्ले वालों की तरह उसके दिल पर भी बिल्लू की दहशत बैठी हुई है। चलें कुछ सोचते हैं, मैंने कहा और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। विश यू गुड लक, मिसेस जाफ़री ने नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत किया। मैं जब अपने घर पहुंचा तो रात के 12:30 बज रहे थे। दूसरे रोज़ हस्बे वादा मिसेस जाफ़री रईसा और बेला को लेकर मेरे दफ्तर आई थी। मैंने चंद ज़रूरी कागजात पर रईसा के दस्तखत लिए। थोड़ी देर इनसे गुफ्तगू की, फिर इन्हें रुखसत कर दिया। मिसेस जाफ़री ने अगले रोज़ सबूर साहब को मेरे दफ्तर लाने का यकीन दिलाया था। सबूर साहब से मुलाकात हुई, लेकिन कोई ख़ास बात मालूम न हो सकी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि इम्तियाज़ हुसैन ने ख्याल ज़ाहिर किया था कि फ़ंड्स की रकम का एक हिस्सा वो छोटे भाई के कपड़े के कारोबार में लगाने का इरादा रखता था। मैंने सबूर साहब को इस बात पर तैयार कर लिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुनासिब मौके पर इन्हें गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाएगा। उन्होंने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। दूसरे रोज़ मैंने इलियास हुसैन के नाम एक नोटिस बज़रिया रजिस्टर्ड डाक रवाना कर दिया। वो एक टाइप शुदा नोट्स था, जिसका मजमून अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह था, मिस्टर इलियास हुसैन वल्द नियाज़ हुसैन, मेरी मुवक्किला मुसम्मात रईसा बेगम ज़ौजा इम्तियाज़ हुसैन मरहूम को तुमने बिलावजह घर से बेघर कर रखा है। मेरी मुवक्किला ने मुझे बताया है कि वो अपनी अकलौती बेटी बेला के साथ तुम्हारे घर की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर थी। मज़कूरा मंजिल मेरी मुवक्किला के मरहूम शौहर ने 8,000 रुपये खर्च करके तामीर कराई थी, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सीमेंट की चादरों वाले 2 कमरे, एक बावर्चीखाना और बाथरूम वगैरह। तुम्हारा बड़ा भाई मरहूम इम्तियाज़ हुसैन अपनी बीवी और बच्ची के साथ 10 साल पहले तुम्हारे घर आया था और बालाई मंजिल की तामीर भी इसी ज़माने में की गई थी, यानी 1967 में। चंद रोज़ पहले तक तमाम मामला ठीक ठाक रहे, लेकिन फिर तुमने मेरी मुवक्किला से एक ऐसा मुतालबा किया जो किसी भी सूरत उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। चुनाचे तुमने उसे घर से बेदखल कर दिया। वो घर जो दर हकीकत उसके मरहूम शौहर ने 10 साल पहले तामीर करवाया था, यानी
تمہارے گھر کی بالائی منزل۔ ازیں علاوہ میری موکلہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے مرحوم شوہر نے 6 سال پہلے 15,000 روپے تمہارے کپڑے کے کاروبار میں لگائے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد تم نے نہ تو وہ رقم واپس کی اور نہ ہی اس پر کوئی منافع ادا کیا، جو کہ سراسر غیر قانونی اور غیر انسانی ہے۔ لہٰذا اس نوٹس کے ذریعے تمہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ 15 یوم کے اندر اندر میری موکلہ کی رقم، مکان کی تعمیر میں خرچ ہونے والے 8,000، کپڑے کے کاروبار میں شامل کیے جانے والے 15,000 روپے، جن کا مجموعہ 30,000 روپے بنتا ہے، اسے واپس کر دو یا اسے اپنے گھر کی بالائی منزل پر رہائش رکھنے کی تحریری اجازت دو اور کاروبار میں لگی ہوئی رقم پر مناسب منافع بھی باقاعدگی سے ادا کرو۔ بصورت دیگر تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اور متذکرہ بالا رقم کے علاوہ تمہیں مزید واجبات بھی ادا کرنے پڑیں گے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، تمہارے گھر کی بالائی منزل پر تعمیرات کی موجودہ قیمت۔ نمبر 2، تمہارے کاروبار میں لگے ہوئے 15,000 روپے پر گزشتہ 6 سال کا منافع۔ نمبر 3، قانونی خرچہ و خرچہ۔ اس نوٹس میں چند اور باتیں بھی تھیں، لیکن وہ خالصتاً قانونی باتیں تھیں۔ عام قارئین کے لیے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ نوٹس کی ترسیل کے چھٹے روز 2 افراد میرے دفتر میں آئے۔ اتفاق سے اس وقت میں خاصی فراغت سے بیٹھا تھا۔ میری سیکرٹری نے انہیں فوراً میرے چیمبر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک شخص کی عمر کم و بیش 55 سال تھی، دوسری ایک عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے لگ بھگ 30 سال کا لگایا۔ عورت نے بھڑکدار چست لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ وہ تیکھے نقوش والی ایک خوبصورت مگر پرکشش عورت تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر فوراً یقین ہو جاتا تھا کہ وہ میک اپ میں کسی بخل سے کام لینے کی عادی نہیں تھی۔ اس کے ساتھی مرد نے شلوار سوٹ اور واسکٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ مرد نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک لفافہ برآمد کیا اور میرے سامنے میز پر پھینکتے ہوئے کہا، قدرے برہمی سے بولا کہ یہ نوٹس آپ نے بھیجا ہے؟ میں نے لفافے پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور چونک اٹھا۔ وہ وہی نوٹس تھا جو میں نے رئیسہ کے دیور الیاس حسین کو ارسال کیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، یہ نوٹس میں نے ہی بھیجا ہے، اور آپ غالباً مسٹر الیاس حسین۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنا تعارف کروائے گا، لیکن میری توقع کے برخلاف اس نے سخت لہجے میں کہا، وکیل صاحب، میں اس قسم کی بوگس دھمکیوں کا قائل نہیں ہوں۔ پھر آپ کس قسم کی دھمکیوں کے قائل ہیں جناب؟ میں نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا اور قدرے روکھے لہجے میں سوال کیا، آپ کی تعریف؟ میں الیاس حسین ہوں، وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا، اور یہ میری وائف نازنین ہے۔ اس نے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، لگتی تو نہیں ہیں؟ جی؟ الیاس حسین نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور غصیلے لہجے میں بولا، کیا نہیں لگتی ہیں؟ تم خواہ ہر ایک سے الجھنے لگتے ہو الیاس، نازنین نے برہمی سے کہا۔ ہم وکیل صاحب سے کوئی اور بات کرنے آئے تھے۔ نازنین حاکمانہ مزاج کی عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کی جھاڑ سنتے ہی الیاس بھیگی بلی بن کر پھر خجالت آمیز لہجے میں بولا، آج کل میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے، اس لیے زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر وہ نازنین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ہی وکیل صاحب کو ساری بات بتا دو نازنین۔ نازنین میری جانب متوجہ ہو گئی۔ وکیل صاحب، آپ نے الیاس کے نام جو نوٹس بھیجا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسے ظاہر کیا جیسے اس کی بات نے مجھے متاثر کیا ہو۔ وہ میرے عمل سے یہ سمجھی کہ اس کی بات کے بجائے میں اس کے سراپے سے متاثر ہو گیا ہوں۔ اس کی اداؤں نے ایک نیا انداز اختیار کر لیا، تاہم میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنا مناسب نہ سمجھا اور شائستہ لہجے میں کہا، معزز خاتون، اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ حقیقت کیا ہے؟ وکیل صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ میں نے اس انداز میں کہا کہ اس کی خوش فہمی برقرار رہے۔ وہ توصیفی لہجے میں بولی، کتنا خوبصورت نام ہے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نازنین نے کس طرح اپنے ناز و انداز سے الیاس کو اپنے جال میں پھانسا ہوگا۔ وہ اپنی بیوی سے اس قدر مرعوب تھا کہ خون کے رشتے کی پہچان بھی بھول گیا تھا اور اپنی سگی بھاوج اور بھتیجی کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ نازنین کچھ دیر تک اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، بیگ صاحب،
दरअसल आपको मिस गाइड किया गया है। आप गाइड कर दें, मैंने मस्का लगाया। वो पुरख्याल अंदाज में गोया हुई। ये रईसा बेगम अव्वल नंबर की झूठी है। उसने आपके सामने मकान और दुकान के सिलसिले में जो दावे किए हैं वो मबनी बर दरोग हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसने इलियास को एक मामूली से मामले में नाराज़ कर दिया है। इस नाराज़गी के बावजूद भी इलियास ने इसे घर से नहीं निकाला, बल्कि इसने खुद ही घर छोड़ दिया था। मजबूरन हमें इसका सामान भी निकालना पड़ा। गोया उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था? मैंने सर हिलाते हुए पूछा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, नाज़नीन ने अपनी बात पर जोर देते हुए बताया। वो हमारे घर से निकलकर एक पड़ोसी मुनीर शाह के घर में चली गई थी और अब वहाँ भी नहीं रही। आपको पता होगा अब वो कहाँ है? मैंने उस बात में सर हिलाया। हाँ, मुझे मालूम है। आपको तो मालूम होना ही चाहिए, नाज़नीन मुस्कुराई। आखिर को वो आपकी मोक्किला है। मैंने इसके तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। आपने बताया कि मेरी मोक्किला के दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। इसकी बात को झुटलाने के लिए आपके पास कोई सबूत है? उसने उल्टा मुझसे सवाल किया। क्या इसने आपको ऐसा कोई सबूत फराहम किया है? मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैंने कहा। मैं अपने मोक्किलों के वाक़ियात को सीग़े राज में रखता हूँ। खैर, आप ना बताना चाहें तो ना बताएं। वो बेपरवाही से मुस्कुराई। वैसे मुझे यकीन है कि इसके पास अपने दावे को सच साबित करने के लिए कोई ठोस या गैर ठोस सबूत नहीं है। इसके बावजूद भी हम उसका भला चाहते हैं। वो किस तरह? मैंने गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। अगर वो हमारी बात मान ले तो हम इसे घर में रखने के लिए तैयार हैं, नाज़नीन ने धीमे लहजे में कहा, और इसकी फरमाइश पर 30,000 रुपये भी इसे अदा करने पर तैयार हैं, हालांकि इसका एक पैसा भी हम पर वाजिबुल अदा नहीं है। इस गुफ्तगू के दौरान में इलियास हुसैन बिल्कुल खामोश बैठा रहा था, ताहम वो अपनी बीवी के बयानात पर तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाता रहा था। शायद वो घर से तय करके आए थे कि मुझसे सारे मुज़ाकरात नाज़नीन खुद करेगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैंने पूछा। बेग साहब, बहुत मामूली बात है, नाज़नीन ने एक ख़ास अदा से अपने बाल झटके। फिर बात जारी रखते हुए बोली। दरअसल मेरे छोटे भाई को रईसा बेगम की बेटी बेला पसंद आ गई है। वो इससे शादी करना चाहता है, लेकिन रईसा किसी भी तौर पर बात मानने को तैयार नहीं है। मैं सारे हालात से वाकिफ़ हो चुका था, लेकिन अपने चेहरे के तासुरात से मैंने दिली जज्बात को ज़ाहिर नहीं होने दिया और सरसरी लहजे में कहा, ओह, ये तो वाकई मामूली सी बात है, लेकिन ये बात रईसा की समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रईसा बेगम इस कदर ज़िद्दी औरत है। ऐसी वैसी ज़िद्दी? इलियास हुसैन ने लबकुशाई की। हम तो इसकी इज्जत रखना चाहते थे, वरना बेला। इलियास ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो आगे क्या कहना चाहता था। नाज़नीन ने इसकी बात को मुकम्मल करते हुए मुझे मुख्तसर वो वाक़या बताया जिसमें हमाद के घर में बेला को ज़लील और रुस्वा किया गया था। मैंने तवज्जो से नाज़नीन की बात सुनी और उसके खामोश होते ही कहा, यह आपका बड़ापन है कि ऐसी लड़की को अपना रहे हैं। रईसा को तो आपके पाँव धो धो कर पीने चाहिए। मैं इसे समझाऊंगा। नाज़नीन ने अपने शौहर की जानिब देखा और फ़ख्रिया लहजे में बोली, इलियास, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वकील साहब हमारी बात को बआसानी समझ जाएंगे। फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, वैसे भी मुकदमेबाजी में क्या रखा है वकील साहब, आपको सब कुछ पता है। अदालतों का अहवाल आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आपने इलियास के नाम जो नोटिस भेजा है, इसमें मुतालबा किया गया है कि आपकी मोक्किला को मुबलिग 30,000 रुपये 15 यौम के अंदर अंदर अदा कर दिए जाएं, वरना इलियास के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। हम अदालत में जाए बगैर ये रकम रईसा को अदा कर देते हैं। हालांकि ये हमारे लिए महज एक चिट्ठी होगी, लेकिन इसके बदले में आपको भी हमारा एक काम करना होगा। यकीनन आप हमारा इशारा समझ रहे हैं बेग साहब। हाँ हाँ, मैं बखूबी समझ रहा हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। नाज़नीन बड़े एतमाद से मुझे शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी। वो इन औरतों में से थी जो दुनिया की हर चीज़ को फतह करने का अज़्म रखती हैं। इलियास को 1 साल में ही इसने काट का उल्लू बना लिया था, तो इसमें अचंभे की कोई बात नहीं थी। मैंने अब तक अपनी अदाकारी से यही ज़ाहिर किया था कि मैं बतदरीज इसकी बातों के जाल में फंसता जा रहा हूँ। मैं इसे खुशफहमी में मुब्तला रखकर खूब अच्छी तरह घिसना चाहता था। ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का मुकाबला था।
اور میں نے اس مقابلے میں الیاس اینڈ کمپنی کو چت کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میری دلی ہمدردیاں بیلا اور اس کی ماں رئیسہ کے ساتھ تھیں، اور یہ میرے پیشے کا تقاضا بھی تھا کہ مظلوم کو انصاف دلایا جائے اور حقدار کو اس کا حق۔ میری ساری تگ و دو اسی سلسلے میں تھی۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر نازنین نے پوچھا، پھر آپ نے کیا سوچا ہے بیگ صاحب؟ میں نے متذبذب لہجے میں جواب دیا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن کیا بیگ صاحب؟ آپ کی اس تجویز معقول پر عمل کرنے کا میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں کوئی بھی کام فیس لیے بغیر نہیں کرتا۔ اوہ! وہ دلاویز انداز میں مسکرائی، مجھے معلوم ہے کوئی بھی اچھا وکیل فیس لیے بغیر کام نہیں کرتا۔ ہم آپ کی پوری فیس ادا کریں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ رئیسہ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے چھوٹے بھائی سے کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ایک لفنگے لچے بدماش کو اتنے پیار سے اپنا چھوٹا بھائی کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کا ماں جایا ہو۔ بھائی اس کے کارنامے جان کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بہن بھی کتنی پہنچی ہوئی ہوگی۔ میں نے ان دونوں کو مسلسل فریب میں رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنی فیس کام شروع کرنے سے پہلے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی ادا کر دیتے ہیں، نازنین نے حتمی لہجے میں کہا، پھر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ رقم تو تمہارے پاس ہوگی الیاس؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولا، پھر مجھ سے پوچھنے لگا، وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہے؟ میں نے اس فیس کی رقم بتائی۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، یہ تو بہت زیادہ ہے وکیل صاحب۔ الیاس کی تو عادت ہے کنجوسی کی بیگ صاحب، نازنین معاملات کو سنبھالتے ہوئے بولی، حالانکہ بھائی کی شادی کے سلسلے میں سارے اخراجات میں اپنے پاس سے کروں گی۔ پھر وہ الیاس حسین سے مخاطب ہوئی، جلدی سے بیگ صاحب کی فیس ادا کر دیں، کہیں یہ اپنا ارادہ ہی نہ بدل دیں۔ الیاس نے فیس کی رقم گن کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے رقم کی وصولی کی رسید لکھ دی، تاہم اس رسید سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے وہ رقم کس کام کے عوض حاصل کی تھی۔ میں نے ڈرامے میں حقیقی رنگ بھرنے کی خاطر نازنین سے پوچھا، آپ کا بھائی کرتا کیا ہے؟ بزنس کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ کون سا بزنس؟ مختلف کاروبار میں اس نے رقم لگا رکھی ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے تسلی بخش انداز میں کہا۔ چند لمحات کے بعد وہ دوبارہ رابطہ کرنے کا کہہ کر اٹھ گئے۔ میں نے نازنین کو بتایا کہ اب میں خود ان سے رابطہ کروں گا، میں رئیسہ سے فائنل بات کرنے کے بعد آپ کو فون کروں گا۔ کب تک؟ اس نے پوچھا۔ آپ مجھے 2 روز کی مہلت دیں۔ ٹھیک ہے، میں 2 روز کے بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ پھر وہ رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد غیر ارادی طور پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، ایک معنی خیز مسکراہٹ۔ شکاری خود شکار ہونے جا رہا تھا۔ منظر مسز جعفری کے ڈرائنگ روم کا تھا اور ہم چاروں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مسز جعفری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے خوشخبری ہے مسز جعفری؟ اس خوشخبری کا تعلق رئیسہ بیگم کے کیس سے ہے؟ مسز جعفری نے استفسار کیا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، میرا خیال ہے اس سلسلے میں عدالت میں جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ شکاری دھیرے دھیرے میرے بچھائے ہوئے جال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایسا کیا کر دیا آپ نے بیگ صاحب؟ مسز جعفری کی حیرت میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ رئیسہ بیگم اور بیلا ہمتاً گوش ہو گئیں۔ میں نے کہا، مسز جعفری آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ چال باز اور فریبی کو دھوکے ہی سے چت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی ان چکر بازوں کو ایک چکر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا الیاس حسین سے آپ کی بات ہوئی تھی وکیل صاحب؟ رئیسہ بیگم نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں نے چند روز قبل اس کے نام ایک تنبیہی نوٹس جاری کیا تھا، جس کے جواب میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ میرے دفتر میں آیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس دوران میں میرے ذہن میں انہیں چت کرنے کا ایک منصوبہ ترتیب پا گیا۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب، بیگم رئیسہ نے جلدی سے کہا۔ مسز جعفری نے پوچھا، آپ کا منصوبہ کیا ہے بیگ صاحب؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے جواب دیا، الیاس حسین اور نازنین سے گفتگو کے دوران میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ الیاس پوری طرح اپنی بیوی کے زیر اثر ہے۔ نازنین
اگر رات کو دن اور دن کو رات کہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی تصدیق کر دے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، رئیسہ بیگم نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا خاتون، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ ان دونوں نے اس بات کا اقرار تو نہیں کیا کہ آپ کے مرحوم شوہر نے مکان کی بالائی منزل کی تعمیر میں 8,000 روپے خرچ کیے تھے اور الیاس کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے دکان میں 15,000 روپے شامل کیے تھے، تاہم وہ آپ کو یہ 23,000 کی رقم دینے کو تیار ہیں۔ نہ صرف یہ رقم دینے کو تیار ہیں بلکہ الیاس حسین کو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ حسب معمول اس کے گھر کی بالائی منزل پر رہتی رہیں۔ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا وکیل صاحب، رئیسہ بیگم نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ الیاس سے اس بھلائی کی توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ اس بھلائی کے عوض انہوں نے اپنی ایک شرط بھی رکھی ہے، میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اسی سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسی شرط وکیل صاحب؟ میں نے بتایا، ناظرین کی خواہش ہے کہ میں آپ کو اس بات پر آمادہ کروں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کے بھائی بلال احمد عرف بلو سے کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رئیسہ بیگم بگڑ کر بولی۔ مگر میں اس سلسلے میں آپ سے کوئی تعاون نہیں کر سکتی وکیل صاحب۔ کیا آپ نے ان سے رقم کا کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ ہاں، میں نے وعدہ تو کر لیا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ اس کام کے لیے ایک تگڑی فیس بھی ان سے وصول کر لی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب ایک ڈرامہ ہوگا، ایک فریبی کو فریب کی مار مارنے کا ڈرامہ، اور آپ اس ڈرامے میں میرا ساتھ دیں گی۔ آپ کے تعاون کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے رئیسہ بیگم، اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو آپ بہت پچھتائیں گی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، رئیسہ بیگم پریشان ہو کر بولیں۔ مسز جعفری نے بیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا آپ دوسرے کمرے میں جائیں۔ بیلا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو مسز جعفری میری جانب متوجہ ہو گئیں۔ ہاں تو بیگ صاحب، آپ کے اس منصوبے کی تفصیل کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے ناظرین کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ بلو کی شادی سے اس کی گہری دلچسپی وابستہ ہے اور یہ مسئلہ اس کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے، جبھی تو وہ اس سلسلے میں 30,000 نقد ادا کرنے کو بھی تیار ہے۔ میں نہیں جانتا ان بھائی بہن کے بیچ میں اصل معاملہ کیا ہے، مگر ایک بات ثابت ہے کہ یہ شادی ناظرین کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بتایا، ہمارا اول اور آخر مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح الیاس حسین سے 30,000 نکلوا لیے جائیں اور بلو سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اب اس کا موقع ناظرین نے خود ہی فراہم کر دیا ہے، ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس قسم کے فریبیوں کو فریب ہی سے مارنا چاہیے۔ اگر رئیسہ بیگم میرے منصوبے کے مطابق میری ہاں میں ہاں ملاتی رہیں اور شادی والی بات وقتی طور پر تسلیم کر لیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ رئیسہ بیگم نے دکھی لہجے میں کہا، میں اپنی ہیرے جیسی لڑکی کو اس اوباش کے پلے کیسے باندھ دوں؟ مسز جعفری نے رئیسہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بیگ صاحب کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سچ مچ اپنی بیٹی کو بلو سے بیاہ دیں، بلکہ آپ کو تو صرف ان کی ہاں میں ہاں ہی ملانی ہے، باقی کا کام یہ خود ہی کریں گے۔ ان مکار لوگوں کو انہی کے جال میں پھانسنا چاہتے ہیں یہ، ایک بار رقم وصول ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر تک رئیسہ بیگم کو سمجھاتے رہے، بالآخر بات اس کی سمجھ میں آ ہی گئی اور وہ میرے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے کے بعد مسز جعفری سے کہا، مسز جعفری، اگر ہم اپنے منصوبے کے تحت الیاس اینڈ کمپنی سے مطلوبہ رقم نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بعد میں رئیسہ بیگم اور ان کی بیٹی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ان کے بارے میں نے پہلے ہی ایک فیصلہ کر لیا ہے، مسز جعفری نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ شہر میں نہ رہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ مستقل طور پر حیدرآباد میں آباد ہو جائیں، اور ایسا انتظام کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے ادارے کی ایک شاخ حیدرآباد میں بھی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس معاملے سے نمٹنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹی بلو کی پہنچ سے بہت دور نکل جائیں۔
اور نہایت ہی رازداری کے ساتھ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بلو انتقاماً کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس پہلو پر میری گہری نظر ہے، مسز جعفری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کہیں آپ نے الیاس اور نازنین کو یہ تو نہیں بتا دیا کہ یہ دونوں آج کل میرے بنگلے پر ٹھہری ہوئی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسز جعفری، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ان کے سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ میں تھوڑی دیر تک رئیسہ بیگم کو اس بساط کی اونچ نیچ سمجھاتا رہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسز جعفری نے استفسار کیا، اب آپ سے رابطہ کب ہوگا؟ میں پرسوں نازنین سے بات کروں گا، میں نے جواب دیا، پھر جو پروگرام طے ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ مسز جعفری نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ میں ان کے بنگلے سے باہر نکل گیا۔ ریسیور نازنین نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ میں نے پہچان لیا۔ وہ چہکی، آپ بھی بھلا کوئی بھولنے کی چیز ہیں؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، میں کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میری مراد آپ کی شخصیت سے تھی۔ وہ تصحیح آمیز انداز میں بولی، آپ کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے بیگ صاحب۔ یہ تو آپ کی نظر کا کمال ہے۔ میں نے بھی مکھن لگانے کا موقع ضائع نہیں کیا۔ آپ بھی کچھ کم متاثر کن شخصیت کی مالک نہیں ہیں۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، پھر فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گئی۔ اور سنائیں، رئیسہ سے آپ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ بس 1-2 روز میں آپ کو خوشخبری سنا دوں گا۔ ونڈرفل، اس نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کے پاس یقیناً کوئی گیدڑ سنگھی ہوگی جو اس ضدی عورت کو اتنی جلدی راہ پر لے آئے۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی تو نہیں، البتہ انسانوں کی نفسیات کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ دانستہ انجان بنتے ہوئے بولی، میں رئیسہ بیگم کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، وہ ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی عورت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ نازنین قطع کلامی کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی، میں وہی بتانے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، جب میں نے اسے 23,000 روپے کا لالچ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ الیاس اسے اپنے گھر میں رکھنے کو بھی تیار ہے، تو وہ رشتے والی بات کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ اوہ، نازنین نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی اس کی لالچی فطرت سے واقف ہو گئی تھی، لیکن الیاس نے میری بات نہیں مانی۔ خیر، دیر آید درست آید۔ میں نے کہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور یہ کام آپ کے توسط سے ہونا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، رئیسہ اگرچہ رقم کے لالچ میں بیٹی کا رشتہ دینے کو تو تیار ہو گئی ہے، لیکن اس نے ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 1-2 روز میں آپ کو خوشخبری سنا دوں گا۔ مجھے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس شرط کو ماننے کو تیار ہیں یا نہیں۔ نازنین نے بےتابی سے پوچھا، اس نے کیسی شرط لگائی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ساری باتیں پکے کاغذات کی صورت میں تحریر کر لی جائیں۔ میں نے نازنین کے دل کی بات کہہ دی۔ وہ مکان کے سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ الیاس حسین کو یہ بات لکھ کر دینا ہوگی کہ وہ کبھی اسے اپنے گھر کی بالائی منزل سے نکلنے کو نہیں کہے گا۔ نازنین نے کہا، ہم تو خود پکا کام چاہتے ہیں بیگ صاحب۔ میں الیاس کو اس شرط کے لیے تیار کر لوں گی۔ اس کے بدلے میں رئیسہ کو بھی تحریری طور پر یہ معاہدہ کرنا ہوگا کہ وہ رشتے والی بات سے پھر مکرے گی نہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے آپ سے فیس وصول کی ہے، آپ کے مفادات کی نگرانی کرنا میرا فرض ہے۔ میں ایسا معاہدہ تیار کروں گا کہ وہ بچ کر نہ نکل سکے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نازنین نے کہا، میں پریشان قطعی نہیں ہوں۔ میں آج ہی الیاس سے اس سلسلے میں بات کر کے کل آپ کو فون کروں گی۔ آپ رئیسہ سے بات فائنل کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں رئیسہ کو ہینڈل کرتا ہوں، میں ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ آپ اپنے شوہر کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ الیاس کو قائل کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ الیاس میری بات کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ میں نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئندہ روز نازنین نے فون کر کے حسب توقع الیاس کی رضامندی کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیا۔ اسی شام میں نے فون کر کے نازنین کو رئیسہ کی جانب سے کلیئرنس دے دی۔ پھر ہمارے درمیان طے پایا کہ اگلے روز الیاس اور نازنین
رقم کے ساتھ میرے دفتر میں آ جائیں گے۔ میں رئیسہ کو بھی وہیں بلا لوں گا اور خوشگوار انداز میں ان کا معاملہ نمٹا دوں گا۔ میں نے ناظرین کو صبح 9 بجے دفتر پہنچنے کو کہا تھا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا۔ صبح کے وقت چونکہ دفتر میں ملاقاتیوں کا رش نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایسے کام کے لیے یہ مناسب وقت تھا۔ میں نے اپنے اس پروگرام سے مسز جعفری کو آگاہ کر دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوسری صبح 8 بجے رئیسہ بیگم کے ساتھ میرے دفتر میں موجود ہوگی۔ میں نے اسے تاکید کر دی کہ وہ کوشش کرے کہ رئیسہ سے اس کا کوئی تعلق ظاہر نہ ہو، وہ ایک موکل کی حیثیت سے یہاں موجود رہے۔ مسز جعفری نے ایسا کرنے کا مجھے یقین دلایا۔ اگلے روز حسب پروگرام ٹھیک 8 بجے مسز جعفری رئیسہ بیگم کو لے کے میرے دفتر پہنچ گئیں۔ نازنین اور الیاس کو میں نے 9 بجے بلایا تھا، اس لیے رئیسہ کو بریف کرنے کے لیے میرے پاس اچھا خاصا وقت تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد ہونے والی گفتگو کے نشیب و فراز سے رئیسہ بیگم کو بخوبی آگاہ کر دیا۔